प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के बबरकत जलाली पाक और मुकद्दस नाम में आप सबको सोनिया आशर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुदावंद में खैरियत से होंगे और खुदावंद पाक खुदा आप सबको अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में इसी तरह रखे। तो आए अजीज़ों, खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खुदा के कलाम की सच्ची मीठी गहरी बातों को सीखते हैं। आज जो मैं आपके साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम को बयान करना चाहती हूँ, आज का जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रैक्शन। अगर इसके हम उर्दू में मायनी देखें तो इसका मतलब है तबाही, बर्बादी, हलाकत। आज हम देखेंगे कि शैतान किस कदर हमें बर्बाद करना चाहता है, तबाह करना चाहता है, हलाक करना चाहता है। और ये शैतान का एक हथियार है जो कि वो शुरू से ही इस्तेमाल करता आया है। अगर हम पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली से 10 आयत तक देखें तो हमें मिलता है कि किस तरह शैतान ने अपने जाल को बिछाया ताकि वो हवा को डिस्ट्रैक्ट कर सके। अब शैतान हमें डिस्ट्रैक्ट कब करना चाहता है? जब हम खुदावंद की हजूरी में जाते हैं, जब हम खुदावंद के कदमों में बैठते हैं, जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, जब भी हम खुदावंद के पास जाते हैं तब ही वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। अदरवाइज अगर हम घर का कोई काम कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, दुनियावी कोई काम कर रहे हैं, तब वो हमें क्या करेगा? डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हम शैतान का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम खुदावन के पास जाते हैं, खुदावन की हजूरी में जाते हैं, तब वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। हम देखें अगर पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 8 आयत में देखें तो उसमें हमें मिलता है, लिखा है, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ सुनी जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था। क्या करता था? खुदावंद ठंडे वक्त में क्या करता था? आदम और हवा के पास आता था, उससे बातें करता था। खुदा से बातें करने का मतलब क्या है? दुआ। दुआ का मतलब क्या है? खुदा से बातें करना। तो जब हम खुदा से बातें करते हैं, खुदावंद की हजूरी में रहते हैं, तब शैतान आकर हमें क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसको पसंद नहीं है कि हम खुदावंद की हजूरी में बैठें, क्योंकि उसको पता है जब हम खुदावंद की हजूरी में आ जाएंगे तो हम हमेशा की ज़िंदगी पा जाएंगे। इसलिए वो हमें खुदावंद के पास जाने नहीं देता। जिस तरह मैंने बताया, इसके उर्दू में मायनी है डिस्ट्रैक्शन के तबाही, बर्बादी, हलाकत और ख़ात्मा। जिस तरह उसने आदम और हवा को डिस्ट्रैक्ट करके उनको तबाही की तरफ ले गया, उन्हें हलाकत की तरफ ले गया। जब वो उसके जाल बिछाए हुए जाल में, शैतान के बिछाए हुए जाल में फंस गए तो क्या हुआ? वो तबाह हो गए। मसीह यस्सु ने उन्हें बागे अदन से निकाल दिया। वो रूहानी तौर पर हलाक हो गए। उनका राबता खुदावन से ख़त्म हो गया। इसी तरह आज भी जब हम खुदावन की हजूरी में बैठते हैं, उसकी हजूरी में झुकते हैं, दुआ कर रहे हों, कलाम सुन रहे हों, खुदावन से बातें कर रहे हों, तब शैतान आकर हमें क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। हमने उसके इस हथियार को समझना है कि जब हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं खुदावन की हजूरी में बैठे हुए, तो ये शैतान ही का काम है जो हमें खुदावन की हजूरी में झुकने नहीं देता। अगर हम देखें दाऊद और बैतसबा का गुनाह, जब दाऊद ने बैतसबा के साथ क्या किया? गुनाह किया। ये हमें हवाला मिलता है 2 सैमुएल
اس کا 11 باب اور اس کی 2 آیت اگر ہم پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ یہ دیکھیں، یہاں پر بھی شیطان نے کیا کیا؟ داؤد کو ڈسٹریکٹ کر دیا، جس طرح اس عورت نے بھی کیا کیا؟ پھل کو دیکھا جو آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی داؤد نے اس عورت کو دیکھا اور وہ گناہ میں گر گیا، تباہی کی طرف مڑ گیا۔ ہم اس بات کو امیجن کریں، اس کا خیال اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ داؤد جو کہ خداوند کے دل کے موافق اسے مل گیا، خداوند کی حضوری میں رہنے والا، خداوند کے ساتھ چلنے والا، خداوند کی فرما برداری میں رہنے والا داؤد اس وقت چھت پر ہو سکتا ہے خداوند کی حمد و ستائش کر رہا ہو، خداوند کے زبور گا رہا ہو، خداوند کی تعریف کر رہا ہو، اور شیطان کو یہ بات پسند نہ آئی ہو، اور اس نے اس کے دھیان کو اس عورت کی طرف لگا دیا، اسے ڈسٹریکٹ کر دیا، اسے تباہی کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا، اسے بربادی کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا، اسے ہلاکت کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا۔ لیکن داؤد نے کیا کیا؟ اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اپنے گناہ کو مان لیا، اور پھر سے خداوند کی حضوری میں آ گیا۔ آج ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں شیطان ڈسٹریکٹ کر کے، ہمیں تباہ کر کے، ہمیں بربادی کی طرف لے جا کر ہمیں گرانا چاہتا ہے، اور اگر ہم گر بھی گئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اٹھ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ صادق جو ہے وہ 7 بار بھی گرے تو وہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ خداوند اسے اثر نزور بنا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو عزیزوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب شیطان ہمیں خداوند کی حضوری سے ڈسٹریکٹ کرے، جب ہم خداوند کے ساتھ بڑی ایمانداری سے چل رہے ہوں، بڑی وفاداری سے چل رہے ہوں، اور شیطان آ کر ہمارے کانوں میں آ کر پھسپھسا دے اور کہے کہ تم تو گناہگار ہو، تمہیں تو خدا نے معاف نہیں کیا، تم تو گندگی میں زندگی گزار رہے تھے، تم کس طرح خداوند کی حضوری میں آگے؟ خداوند تو پاک ہے۔ وہ ہمارے دھیان کو ہٹانا چاہتا ہے، ہمارے ذہن میں ایسی باتیں ڈال کر ہمیں گلٹی فیل کراتا ہے تاکہ ہم ڈسٹریکٹ ہو جائیں۔ اور آج کل شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ڈسٹریکشن کا ہے، تباہی کی طرف لے کر جانے کا ہے، وہ ہے موبائل فون۔ ہم گھنٹوں گھنٹے اپنے موبائل پر گزار دیتے ہیں کہ ہمارا دھیان جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتوں میں، سوشل میڈیا پر لگا رہے، اور ہم خداوند کی اس برکت کو کھو دیں جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ ہم جب چرچز میں بھی جاتے ہیں، بار بار اپنے موبائل کو کھول کر دیکھتے ہیں، جو خادمین ہے وہ کلام سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان کیا ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا کی طرف، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ہمارا دھیان ادھر ادھر کی باتوں پر لگا رہتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دھیان کو خداوند کی طرف لگانا ہے جب شیطان ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں اس کے اس ہتھیار کو سمجھنا ہے کہ وہ کس طرح ہمیں خداوند سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے مقدس کلام میں سے، ہم سب کو پتہ ہے مارتھا اور مریم کی زندگی کے بارے میں، جو لازر کی بہنیں تھی۔ مارتھا جو تھی، اس کا ذہن ہر وقت گھر کے کاموں میں لگا رہتا تھا،
ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جب مارتھا اور مریم کے گھر میں جاتے ہیں تو جو مارتھا تھی اس کا ذہن یہ تھا کہ کھانے میں کیا ہوگا، گھر صاف ہونا چاہیے، گھر ایسا ہونا چاہیے، مینس کہ اس کا دھیان جو تھا وہ دنیاوی باتوں کی طرف، دنیاوی چیزوں کی طرف لگا رہتا تھا۔ لیکن مریم جو تھی وہ خداوند کے قدموں میں بیٹھ گئی، خداوند کی حضوری میں بیٹھ گئی اور اس نے اچھا حصہ چن لیا۔ آج اگر ہم بھی اپنا دھیان دوسری دنیاوی باتوں کی طرف لگائے رکھیں گے اور ہم اس برکت کو کھو دیں گے۔ آج شیطان عورتوں کو اور ہر کسی کو کس طرح ڈسٹریکٹ کرتا ہے۔ عورتیں ہر وقت سوچتی ہیں کھانے میں کیا ہونا چاہیے، گھر صاف ہونا چاہیے، بچوں کی لک آفٹر، ایک عورت کی یہ رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن جب وہ خداوند کی حضوری میں آئے تو اپنے دھیان کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو ایک طرف لگا دے اور خداوند کی حضوری میں اپنا وقت گزارے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ شیطان کے اس جال سے ہم بچ جائیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم شیطان کے اس جال سے بچ جائیں؟ کس طرح ہم اس کے اس جو ہتھیار ہے اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل کے دور میں اس نے ہر کسی کو اسی جال میں پھنسایا ہوا ہے اور وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ ہر کسی کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، اس کے پرپس سے، اس کے مقصد سے، وہ جو خدمت کر رہا ہے اس سے ڈسٹریکٹ کرتا ہے۔ لیکن ہمیں اس سے کس طرح بچنا ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں ہر چیز کا حل بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم اگر خدا کے کلام میں سے متی 6 باب اور اس کی 6 آیت میں دیکھیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ کیا کر؟ لکھا ہے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے، مینس کہ ہمیں اپنے کمروں میں جا کر دروازوں کو بند کر کے دعا کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ایک اور وے سے دیکھیں کہ دروازہ بھی بند ہو گیا ہے، سناٹا بھی ہے، ٹائم بھی بہت اچھا ہے، لیکن ذہن کا کیا کریں جس میں بہت سی سوچیں، فکریں چل رہی ہیں؟ ان سوچوں اور فکروں کو خداوند کو دینا ہے۔ خداوند کو اپنا بوجھ دینا ہے، کیونکہ یسوع کہتا ہے بوجھ کے تھکے ماندو سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا کروں گا؟ آرام دوں گا۔ یسوع کہتا ہے اپنی سب سوچیں اور فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھ کو تمہاری فکر ہے۔ ہمیں اپنی سوچوں کے دروازوں کو بند کرنا ہے۔ ذہن میں ادھر ادھر کی باتیں آ رہی ہیں، ان دروازوں کو بند کرنا ہے تاکہ ہمارا پورا دھیان خداوند کی حضوری میں ہو۔ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے لیکن ہمیں ایسا کرنا ہے۔ جب کہ ہم نے خداوند سے برکت کو لینا ہے تو ہمیں یہ سٹیپ اٹھانا پڑے گا۔ یہ چیز جو ہے یہ پریکٹس کرنے سے آئے گی، یہ ایک دم سے نہیں آئے گی۔ جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو تب ہی یہ ہوگا۔ تو اس کی پریکٹس کریں، اپنے دھیان کو ہٹا دیں۔ شیطان کوشش کرے گا، بار بار کوشش کرے گا کہ وہ آپ کے دھیان کو خداوند کی حضوری سے ہٹا دے، کیونکہ جب اس نے ہوا کو بہکایا تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ ایک دن کا کام ہوگا؟ پتہ نہیں کتنی دیر سے وہ اس کو بہکا رہا گا، اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا گا، ہوا لڑتی ہوگی اس سے، مینس کہ اپنی سوچوں سے، اپنے خیالوں سے کہ نہیں خدا نے ہمیں منع کیا، ہم نے نہیں جانا، لیکن شیطان بار بار اسے ڈسٹریکٹ کر رہا ہوگا اور وہ اس کے جال میں پھنس گئی۔
اسی طرح جن عادتوں سے، جن گناہوں سے، جن ایسی باتوں سے ہم نکلے ہیں، شیطان پھر ہمیں ان کی طرف ہی لے کر جانا چاہتا ہے. وہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے تاکہ ہم اسی گناہ میں جائیں اور گناہ میں پھنس کر کیا کریں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں. اور یہ اس کا جال ہے جو ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم لائک ایک مثال دوں کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوں، کوکنگ کر رہے ہوں یا آئرننگ کر رہے ہوں، کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہو، اگر ہمارا دھیان ہٹ جائے تو ہمارا ہاتھ جل سکتا ہے، کوئی چیز گر سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح اگر کوئی بچہ سیڑھیوں پہ چل رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کا دھیان اس سے ہٹا اور وہ بچہ سیڑھیوں سے گر گیا تو کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا. آپ کا دھیان جو ہٹ گیا، اگر آپ کا دھیان نہ ہٹتا تو اس کیا تباہی سے، اس ہلاکت سے، اس حادثے سے آپ بچ سکتے ہیں. لیکن ہم نے اپنا فوکس خداوند کی طرف لگانا. جب ہم اپنا پورا دھیان خداوند کی طرف لگائیں گے تو ہم ابلیس کی ساری قوتوں پر غالب آئیں گے. ہم ایک آخری حوالہ دیکھیں گے کہ ہمیں کیسے اس ڈسٹریکشن سے بچنا ہے، اس تباہی سے بچنا ہے، اس ہلاکت سے بچنا ہے، اس جال سے جو شیطان ہمارے لیے بچھاتا ہے، ہمیں کس طرح اس سے بچنا ہے. ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے ایک اور حوالہ. اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام میں سے امثال اس کا 4 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا. کیا کر؟ میری باتوں پر توجہ کر اور میرے کلام پر کان لگا. جب ہماری توجہ، ہمارے کان خدا کے کلام کی طرف لگے رہیں گے تو شیطان چاہے ہمیں جتنی بھی کوشش کرے ڈسٹریکٹ کرنے کی، خداوند کی حضوری سے ہٹانے کی، تو ہم اس کے جال کو سمجھ جائیں گے، اس کی چلاکیوں کو سمجھ جائیں گے. ہاللیلویہ. 21 آیت میں لکھے، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ. کیا کر؟ خدا کے کلام کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا. اور اس کلام کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لینا ہے تاکہ ہم اس کلام سے شیطان کا کیا کریں؟ مقابلہ کر سکیں اور اس کے اس جال سے ہم بچ سکیں. ہاللیلویہ. اگر ہم 23 آیت میں لکھا ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سر چشمہ یہی ہے. جب ہمارے دل میں خدا کے کلام کی باتیں ہوں گی، خداوند کے گیت ہوں گے، تو ہمارا دل جو ہے وہ ادھر ادھر ڈسٹریکٹ نہیں ہوگا. ہمارا دل جو ہے خدا کی کلام کی باتوں کی طرف لگا رہے گا. تو زندگی کا سر چشمہ ہمارا دل ہے، اور اگر ہم اپنے دل کی حفاظت کریں گے تو ہم خداوند سے بہت سی برکتوں کو لے سکتے ہیں. کیونکہ ہاں، دل ہی جو ہے وہ ہیلا باز ہے، وہی ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے، وہی چاہتا ہے کہ ہم گناہ کی طرف جائیں. دل ہی سے برے خیالات نکلتے ہیں. خدا کا کلام بتاتا ہے جو چیز اندر سے نکلتی ہے وہی ہمیں ناپاک کرتی، نہ کہ جو ہمارے اندر جاتی ہے. تو ہمارے اندر سے کیا نکل رہا ہے ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویہ. تو میرا ایمان ہے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند نے ہم سب کو برکت دی ہے. ہمیں اس کلام کو پریکٹیکل طور پر اس کی کیا کرنی ہے؟ ایکسرسائز کرنی ہے. اسے پریکٹیکل اپنی زندگی پر اپلائی کرنا ہے تاکہ ہم ابلیس کی باتوں سے بچے رہیں. اور جس طرح اس دور میں ابلیس ہر طور سے ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. جب ہم فیس بک کھولتے ہیں، ایک ویڈیو سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے، تو ہمارا کتنا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اس سے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ابلیس ہی ہے جو ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے.
اور اسے ہم نے اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی پہ. اور جب ہم اس کلام کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں گے اور اس کلام کی ایکسرسائز کریں گے تو ہم ابلیس کی ساری چلاکیوں پر فتح یابی کو حاصل کریں گے. تو خدا کا کلام ہم سب کو برکت دے اور خداوند اس کلام پر ہم سب کو عمل کرنے کا فضل دے. گاڈ بلیس یو.